बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है मासूम बलाएं नॉवल एपिसोड नंबर 3। गुलहान और शोफर उसको अंदर ले आए और मेरे मतलब में मुआयने की मेज पर लिटा दिया। मैंने उसका सीना खोला और आला से देखने लगा। हरकते कलब की कोई अलामत ना मिल सकी। बज़ाहिर तनफ़ुस का अमल भी बंद था। तेजी से मैंने चंद तरीकों से आजमाइश की। तमाम ज़ाहरी अलामात के लिहाज से जलाल मुर्दा था, लेकिन फिर भी मुझे इत्मीनान न था। मुश्तबे हालतों में जो तदाबीर एहतियार की जाती हैं मैंने वो कर डाली, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। गुलहान और शोफर करीब ही मेरे पहलू में खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे फैसले को मेरे चेहरे पर पढ़ लिया। मैंने देखा कि उन्होंने आपस में एक अजीब नजरों का तबादला किया और नुमाया तौर पर उनमें से हर एक पर खौफ सवार हो गया, लेकिन शोफर पर गुलहान से ज्यादा नुमाया असर था। गुलहान ने एक ऐसी आवाज में जो उतार चढ़ाव से खाली थी पूछा, क्या ये जहर का नतीजा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मैंने कहा और रुक गया। जहर? और वो पुरअसरार इरादा जो कि जलाल ने किसी जगह जाने के मुतालिक मुझे टेलीफोन पर बताया था, और दूसरे मरीजों की मौत का भी जहर का इम्कान था। लेकिन ये मौत, फिर मुझे शुबा हुआ। कहाँ और कब तुमने सबसे पहले ये महसूस किया कि जलाल की हालत में गड़बड़ है? उसने उसी सपाट आवाज में जवाब दिया, सड़क पर यहाँ से कोई 6-7 अमारात पेशतर। सरदार मेरे बिल्कुल नजदीक बैठा था। वो बोलता है, खुदा की पनाह, गोया कोई हबीस रुख देकर खौफजदा हो गया है और जिस्म सख्त हो जाता है। हम इससे बोलता है, मामला क्या है सरदार? तुमको कोई दर्द है? और हमको कोई जवाब नहीं देता। फिर वो हम पर गोया के गिरता है और हम देखता है उसकी आंखें फैल गया और वो हमको कतई मुर्दा मालूम हुआ। हमने शोफर पाल को पुकार कर कहा कि कार रोक लो, और हम दोनों ने सरदार को देखा और बेतहाशा कार में यहाँ पहुंचे। मैंने थर्मास में से गरम गरम चाय निकालकर एक एक प्याली उन दोनों को दी। उनको इसकी जरूरत मालूम होती थी। जलाल के ऊपर मैंने एक चादर डाली। बैठ जाओ, मैंने कहा। और गुलहान, तुम मुझे ठीक ठीक बताओ कि जब तुम लोग घर से रवाना हुए तो जलाल तुम्हें लेकर कहाँ गया था और इस पूरे अरसे में क्या हुआ? देखो, कोई छोटी सी बात भी छूट न जाए, उसने कहा। 2 बजे के करीब सरदार आशा के पास गया। आशा मुखर्जी की बहन है। सरदार वहाँ 1 घंटे तक रहा, फिर बाहर निकला, घर पहुंचा और पाल शोफर से कहा कि 4:30 बजे वापस आ जाए। लेकिन सरदार बहुत ज्यादा टेलीफोन इधर उधर कर रहा था, लिहाजा हम 5 बजे तक रवाना ना हो सका। उसने पाल को बुलाया कि वो वहां जाना मांगता है। ये जगह बसंत पार्क के करीब एक छोटी सी गली में वाक़ थी। सरदार ने पाल से कहा कि कार को गली में ना ले जाए, बल्कि कार को पार्क के नजदीक ही रोक ले। और उसने मुझसे कहा, गुलहान, मैं इस जगह तन्हा जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को ये मालूम हो कि मैं तन्हा नहीं। उसकी कुछ वजूहात है, तुम इधर उधर लगे रहो और कभी कभी अंदर झांक लो, मगर जब तक मैं आवाज ना दूं अंदर मत आना। मैंने कहा, सरदार, क्या ये दानिशमंदी होगी? और उसने कहा, जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम वही करो जो कि मैं कहता हूँ। खुज्जत की अब कोई गुंजाइश न था। हम सब उस जगह पहुंचे और पाल ने सरदार की हिदायत पर अमल किया। सरदार उस छोटी सी सड़क पर चल दिया और एक मामूली सी दुकान के सामने रुक गया, जिसकी खिड़की में बहुत सा गुड़िया पतलियां लगी हुई थी। हम उसके पास से गुजरा तो हम अंदर निगाह की। वहाँ रोशनी ज्यादा न थी, मगर हमने देखा अंदर और बहुत सी गुड़िया थी और एक कमसन औरत वहाँ मौजूद था। ये लड़की हमको मछली के शक्म के तहा एकदम सफेद मालूम होता था और बहुत दुबला पतला था। सरदार 1 या 2 सात बार शोकेस में बाहर गुड़ियों को देखता रहा, फिर वो अंदर चला गया और हम आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर गया ताकि फिर उस कमसन औरत को देखे, क्योंकि ये लड़की हमको इतनी सफेद नजर आता था कि हमने बाबा आज तक कोई औरत ऐसा नहीं देखा। सरदार उस लड़की से बात कर रहा था और लड़की उसको कुछ गुड़िया दिखा रहा था। जब हम दूसरी बार करीब से गुजरा तो दुकान में एक और औरत मौजूद था। ये औरत बहुत ज्यादा भारी औरत था। हमने ऐसा जबरदस्त औरत नहीं देखा। उसका जिस्म बहुत बुरा था और कतन असब नुमा था। चेहरे पर हल्की सी मूंछ भी था और बहुत से खाल थे। हमने सब कुछ छुपकर गौर से देखा। देखने में ये औरत भी ऐसा ही अजीबो गरीब था जैसा कि वो सफेद बिल्ली लड़की था, देव की तरह जबरदस्त और फरबा। लेकिन जब हमने उसकी आंखें देखा तो बेहद दहशत ज़दा हो गया। खुदा जाने वो आंखें क्या शय था, बहुत कुशादा, स्याह और रोशन। उसके बाद जब फिर हम उधर से गुजरा तो देखा कि सरदार एक गोशे में उस देव हैकल औरत के पास था। सरदार के हाथ में कागजी रुपया का एक पलंदा था और कमजोर लड़की कुछ दहशत ज़दा सा देख रहा था।
اس کے بعد جب ہم پھر ادھر گیا تو ہم کو نہ تو سردار نظر آیا اور نہ وہ دیو عورت، لہٰذا ہم رک کر دریچے میں سے دیکھنے لگا کیونکہ ہم سردار کو نظروں سے جدا نہ رکھنا چاہتا تھا۔ یکایک ہم نے دیکھا کہ سردار اس دکان کے اوپر میں ایک دروازے سے باہر نکلا۔ وہ بالکل دیوانہ معلوم ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی۔ دیونما عورت اس کے پیچھے تھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے معلوم ہوتے تھے۔ سردار کچھ بک بک کر رہا تھا مگر ہم سن نہ سکا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ عورت بھی بک رہی تھی اور اس کی جانب عجیب و غریب ہاتھ کے اشارے کر رہی تھی، لیکن سردار سیدھا دروازے کی طرف آیا اور جب وہاں سے نکلا تو میں نے دیکھا اس نے اپنے لمبے کوٹ میں کوئی شے چھپا کر بٹن لگائے جو کہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک گڑیا تھا۔ پوشیدہ ہو جانے سے پہلے ہم نے گڑیا کے پاؤں دیکھے۔ گڑیا کافی بڑا تھا کیونکہ سردار کا لباس کافی پھول گیا تھا۔ گلحان خاموش ہوا، بے ارادہ ایک سگریٹ نکال کر ہاتھ میں گھمانے لگا۔ اسی وقت اس کی نظر جلال کے ڈھکے ہوئے جسم پر پڑی اور اس نے سگریٹ کو پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ بولا، ہم نے سرکار کو اس قدر دیوانہ سا کبھی اس سے بیشتر نہیں دیکھا۔ وہ انگریزی زبان میں زیر لب نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ وقت گفتگو کا نہیں تھا، لہٰذا ہم اس کے ساتھ ساتھ خاموش چلتا رہا۔ ایک بار اس نے ہم سے بات کی مگر ایسے جیسے خود اپنی سے بات کر رہا ہو۔ آپ سمجھے میرا کیا مطلب ہے؟ سردار نے کہا، جادوگرنی کو زندہ رہنے نہ دینا چاہیے۔ پھر وہ ایسا ہی کچھ بکتا ہوا آگے چل پڑا۔ اس کا ہاتھ کوٹ کے اندر پوشیدہ گڑیا کو دبائے ہوئے تھا۔ ہم کار کے پاس پہنچا اور سردار نے پال کو حکم دیا کہ طوفان کی طرح تیزی سے کار کو آپ کے مکان کی طرف لے چلے اور آمد و رفت کے ہنگامے کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ ہم صحیح کہتا ہے نا پال؟ بے شک۔ جب ہم کار میں داخل ہوئے تو سردار نے خود ہی بولنا بند کیا اور خاموش ہو گیا۔ ایک لفظ بھی ہم نے نہیں بولا۔ یکایک وہ چلایا، جیسا کہ آپ کو بیشتر ہی بتا چکا ہے، اور بس یہی سارا ماجرا ہے۔ صحیح ہے نا پال؟ شوفر نے جواب نہ دیا۔ وہ بیٹھا ہوا پاگل ہان کو ایسی نگاہ جما کر دیکھ رہا تھا جس میں کچھ التجا کی جھلک تھی۔ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ گلحان نے اپنے سر سے ایک انکار یہ اشارہ کیا۔ شوفر نے محسوس سہمے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے دکان کو نہیں دیکھا، لیکن گلحان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ میں اٹھا اور جلال کے بے حس و حرکت جسم کے پاس پہنچا۔ میں چادر ہٹانے ہی والا تھا کہ ایک چیز نے میری نظر کو اپنی طرف کھینچا۔ ایک سرخ داغ، چاندی کی چونی کے برابر ایک خون کا داغ۔ میں نے ہاتھ سے اس کی جگہ قائم رکھتے ہوئے احتیاط سے چادر کا سرا اوپر اٹھایا۔ خون کا داغ چادر پر ٹھیک جلال کے قلب کے اوپر تھا۔ میں نے اپنے سب سے زیادہ طاقتور بینی شیشہ اور سب سے زیادہ مہین سوئی اٹھائی۔ شیشے کے نیچے مجھے ایک ننھا سا سوراخ جلال کے سینے پر نظر آیا۔ یہ سوراخ ایک انجیکشن کی سوئی سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ احتیاط کے ساتھ میں نے اپنی سوئی اس میں داخل کی۔ وہ بڑی آسانی سے اندر چلی گئی، اندر بڑھتی رہی یہاں تک کہ قلب کی دیوار پر جا کر رک گئی۔ میں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی سوئی کی طرح مہین نوک والا انتہائی آلہ جلال کے سینے میں قلب تک پونک دیا گیا۔ میں نے شک و شبہ کی ایک نظر جلال پر ڈالی۔ ایسی کوئی وجہ موجود نہ تھی کہ اتنے مہین سوراخ سے موت واقع ہو جاتی، بشرط یہ کہ وہ آلہ جس نے یہ سوراخ پیدا کیا تھا زہر آلود نہ ہو، یا کوئی اور صدمہ ایسا نہ پہنچے جو کہ اس زخم کے صدمے کو مہلک حد تک قوی بنا دے۔ لیکن جلال جیسے عجیب و غریب انسان میں ایسا صدمہ یا ایسے صدمے کچھ اس طرح کی دماغی کیفیت پیدا کر سکتے تھے جس کی وجہ سے حقیقی موت کی طرح ایک تقریباً مکمل موت پیدا ہو جائے۔ اپنے تمام جانچ پڑتال کے نتائج کے باوجود مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ جلال مردہ ہے، لیکن یہ بات میں نے گلحان پر ظاہر نہ کی۔ جلال مردہ ہو یا زندہ، بہر صورت ایک اہم اور خطرناک سوال ایسا تھا جس کا جواب گلحان کو دینا ضروری تھا۔ میں نے ان دونوں کی طرف رخ بدلا۔ تم کہتے ہو کہ کار میں صرف 3 آدمی تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایک بار پھر میں نے ان دونوں کے درمیان ایک خاص نگاہ کا تبادلہ محسوس کیا۔ ہمارے علاوہ وہ گڑیا بھی تھا۔ گلحان نے نیم سرگوشی سے کہا۔ میں نے بھی صبری سے اس جواب کو نظر انداز کر دیا۔ میں پھر کرتا ہوں، کار میں صرف تم 3 آدمی موجود تھے؟ 3 آدمی؟ جی ہاں۔ اس صورت میں تم کو کوئی کافی وضاحت کرنا پڑے گی، میں نے سختی سے کہا۔ جلال کے سینے میں کوئی چیز پھونکتی گئی ہے، مجھے پولیس کو بتانا پڑے گا۔ گلحان اٹھا اور بے حس و حرکت جسم کے نزدیک آیا۔ اس نے خود بینی شیشہ اٹھایا اور ننھے سے سوراخ کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس نے شوفر پال کی طرف نظر ڈالی اور بولا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا پال کہ یہ اس گڑیا کی شرارت ہے۔ میں نے شک و شبہ سے کہا، گلحان کیا تمہیں یہ توقع ہے کہ میں لغویات تسلیم کر لوں گا؟ اس نے جواب نہ دیا۔ سگریٹ نکالی لیکن اس مرتبہ اس کو پھینکا نہیں۔ شوفر کچھ لڑکھڑایا، جلال کے پاس پہنچا اور جزوانو ہو کر کچھ عجیب طرح کی دعائیں اور التجائیں سی کرنے لگا۔ یہ عجیب بات تھی کہ اب گلحان پوری طرح سنبھلا ہوا تھا۔ ایسی معلوم ہوتا تھا کہ جلال کی موت کے سبب کے متعلق جو غیر یقینی کیفیت تھی، اس کے دور ہو جانے سے گلحان کو اپنی سابقہ خود اعتمادی واپس مل گئی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور تقریباً خوش طبعی سے بولا، ہم ارادہ کر رہا ہے کہ آپ کو یہ بات تسلیم کروا دے۔ میں ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ گلحان کود کر میرے سامنے آیا اور ٹیلی فون کی پشت کیے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ایک ساتھ توقف کرو شاہد صاحب، وہ بولا، اگر ہم واقعی ایک ایسا ذلیل دغاباز انسان ہے
کہ جس شخص نے ہم کو حفاظت کے لیے ملازم رکھا اسے کے سینے میں خنجر اتار دے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھا کہ آپ کس قدر خطرناک حالت میں ہیں؟ ہمیں اور پال کو کون اس کام سے روک سکتی ہے کہ آپ کا کام تمام کر دے اور فرار ہو جائے؟ سچ یہ ہے کہ ایسا کوئی خیال میرے ذہن میں نہ آیا تھا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ میری موجودہ حالت واقعی کس درجے خطرناک تھی۔ میں نے شوفر کی طرف نظر ڈالی، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور بڑے غور سے گلحان کو دیکھ رہا تھا۔ ہم دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ہمارا بات سمجھ لیا۔ گلحان نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ پال کے پاس گیا اور بولا، اپنے ہتھیار ادھر لاؤ پال۔ ایک لفظ ادا کیے بغیر ہی شوفر نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور ریوالور نکال کر گلحان کے حوالے کیا۔ گلحان نے انہیں میری میز پہ رکھا، اس کے بعد اپنی جیب سے ایک اور پستل نکالا اور رکھ دیا۔ بیٹھ جی ڈاکٹر صاحب، اس نے میز کے پاس میری کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمارا تمام گولہ بارود بس یہی ہے، ان ہتھیاروں کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھیے، اگر ہم فرار ہونے کی کوشش کریں تو گولی چلا دیجیے۔ ہم صرف یہ چاہتا ہے کہ جب تک آپ ہماری بات نہ سن لیں کچھ نہ کریں۔ میں بیٹھ گیا، ان ہتھیاروں کو اپنی طرف کھسکا لیا اور دیکھنے لگا کہ وہ بھرے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ان سب میں گولیاں چڑھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، گلحان بولا، ہم چاہتا ہے کہ آپ 3 باتوں پر خیال فرمائیں۔ اول یہ کہ اگر سردار کی موت میں ہمارا ہاتھ ہوتا تو کیا ہم واقعی آپ کو ایسا موقع دیتا جیسا کہ اس وقت آپ کو حاصل ہے؟ دوم یہ کہ ہم سردار کے داہنی طرف کار میں موجود تھا، وہ ایک دبیز کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ ہم سردار کے بائیں طرف سینے میں کوئی ایسی شے پیوست کر دیتا جیسا کہ زخم سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ مخلق شے اس کے دبیز کوٹ میں سے پار ہوئی، گڑیا میں سے پار ہوئی، لباس میں سے پار ہوئی اور سردار کے جسم میں سے پار ہوئی، لیکن سردار نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہم یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ جلال ایک طاقتور انسان تھا، اس کے علاوہ پال یہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بولا۔ پال بھی تمہارا شریک کار ہو تب؟ بالکل صحیح، اس نے تسلیم کیا۔ آپ زبردست فرماتا ہے، پال بھی اس دلدل میں اتنا ہی پھنسا ہوا ہے جتنا کہ ہم۔ کیوں، کیا ہمارا خیال مجھے نہیں پال؟ اس نے تیز نظر شوفر پر ڈالی۔ بہت ہو، ہم اس مسئلے کو ایک سوالیہ نشان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ تیسری بات سنیے، اگر ہم نے ہی سردار کو اس طریقے پہ ہلاک کیا اور پال شریک کار رہا تو کیا اسی صورت میں ہم سردار کو اٹھا کر آپ کے پاس لاتا؟ کیونکہ آپ ہی وہ واحد انسان ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے کہ سردار کو کس طرح ہلاک کیا گیا، اور کیا ہم یہ تسلیم کرتا کہ ہم ہی سردار کے ساتھ تنہا تھا؟ بخدا شاہد صاحب، ہم اس قدر احمق نہیں۔ تلہی سے اس کے لبوں پر اینٹھن کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہم سردار کو ہلاک کیوں کرتا؟ ہم اس کے ساتھ نہ جانے کتنے بار موت کے منہ میں کود کر سلامت نکل آیا، اور پال بھی۔ میں نے ان تمام باتوں کی معقولیت اور وزن کو محسوس کیا۔ اپنے وجود کی گہرائیوں میں مجھے یہ ضد آمیز یقین محسوس ہوتا تھا کہ گلحان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حقیقت سمجھتا ہے۔ اس نے جلال کے سینے میں وہ زخم نہیں لگایا تھا۔ بائیں ہما اس فعل کو ایک بے جان گڑیا کی طرف سے منسوب کرنا عقل سے جنگ کرنا تھا، لیکن کار میں صرف یہی 3 آدمی موجود تھے۔ گلحان میرے خیالات کو ایک حیرتناک اعجاز انگیز صحت کے ساتھ بام رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گڑیا ان گڑیوں میں سے ہو جو چابی بھرنے کے بعد ہاتھ پاؤں چلائے۔ گلحان، جاؤ کار میں سے وہ گڑیا اٹھا لاؤ، میں نے تیزی سے کہا، کیونکہ اس نے معقول خیال پیش کیا تھا۔ گڑیا وہاں نہیں ہے، اس نے واپس آ کر کہا، اور پھر بے رحمی سے پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ وہ تو کود کر بھاگ گیا۔ بالکل غلط، میں نے کہنا شروع کیا، لیکن شوفر بیچ میں بول اٹھا۔ یہ بالکل صحیح ہے، کچھ چیز کار سے باہر کودی جبکہ میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے سوچا کوئی بلی ہوگی یا شاید کوئی کتا۔ میں نے دل میں کہا، یہ کیا بلا ہے؟ تب میں نے اس کو دیکھا، وہ بے تحاشا بھاگ رہی تھی، سر جھکائے ہوئے، اور پھر وہ تاریکی میں چھپ گئی۔ میں نے گلحان سے کہا، یہ کیا بلا تھی؟ گلحان کار میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، وہ گڑیا تھی، اس نے سردار کا کام تمام کیا۔ میں نے کہا، گڑیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا گڑیا سے؟ تب اس نے مجھے سب حال بتایا۔ اس سے پہلے مجھے کسی گڑیا کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے، مگر مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی تھی جو بلی یا کتے کی طرح نہ تھی۔ وہ میری ٹانگوں کے درمیان سے کار میں سے کود کر گئی تھی۔ میں نے تنزیہ کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے گلحان کہ یہ مشینی گڑیا ایسی تھی جس میں ایک ہتھیار سینے میں پیوست کرنے اور پھر خود بھاگ جانے کی مشین لگی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے سرخ ہوا لیکن سکون کے ساتھ جواب دیا، ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مشینی گڑیا تھا، وہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کافی دیوانگی معلوم ہوتا ہے۔ گلحان، میں نے اچانک پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب، وہ بولا، جب ہم سرحدی علاقے میں تھا تو وہاں ایک اسب مر گیا، اچانک مر گیا۔ ایک شخص پر شک و شبہ تھا کہ کام اسی کا ہے۔ ہمارا قبیلے کا قاضی اس شخص سے بولا، خان، ہم یہ نہیں خیال کرتا کہ تم نے یہ کام کیا، لیکن سارے قبیلے میں تنہا ہمارا ہی خیال ہے، اب تم کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، قاضی صاحب، آپ ہم کو 2 ہفتے کی مہلت دے دو، اور اگر ہم اس شخص کو حاضر نہ کر دے جس نے ایسا کام کیا تو ہم کو پھانسی دے دیں۔ قاضی نے کہا، تمہارا بات معقول ہے، اور فی الحال ہم یہ فیصلہ دیتا ہے
کہ اسب کی موت کسی صدمے کے باعث ہوئی۔ موت تو واقعی صدمے سے ہوئی، لیکن یہ صدمہ بندوق کی گولی کا تھا۔ بہرحال ابھی 2 ہفتہ نہ ختم ہوا تھا کہ وہ شخص آن پہنچا۔ اسب کا قاتل اس کی ذہن سے بندھا ہوا تھا۔ میں تمہارا مقصد سمجھ گیا ہوں گلحان، مگر یہ سرحدی قبائلی علاقہ نہیں ہے۔ ہم بھی جانتا ہے بابا کہ نہیں ہے، لیکن کیا آپ یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ یہ موت مرض قلب سے ہوئی ہے، صرف فی الحال؟ اور کیا ہم کو 1 ہفتہ کی مہلت نہیں دے سکتا؟ پھر اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہ کریں تو آپ ہم کو گولی سے اڑا دیں، ہم فرار نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ پولیس کو اطلاع کرتا ہے تو یہ قطعی ایسا ہی ہے کہ ان میں سے ایک ریوالور اٹھائے اور ہم کو اور بال کو اسی جگہ اور ابھی گولی سے ختم کر ڈالے۔ اگر ہم پولیس کو گڑیا کا بات بتائیں گے، پولیس ہنستے ہنستے بیمار ہو جائے گا اور ہم کو تختہ دار پر پہنچا دے گا، اور اگر ہم گڑیا کا حال نہ بتائیں گے تب بھی ہمارا یہی خشر ہوگا۔ اگر کسی طرح پولیس ہم کو بے گناہ سمجھ کر آزاد بھی کر دے تو یہ ایک معجزہ ہوگا، لیکن سردار کے گروہ میں دوسرے لوگ ہمیں معاف نہ کریں گے اور ہمارا کام تمام کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس طرح 2 بے گناہوں کا خون بہائے گا، اور خراب تر بات یہ ہے کہ آپ کبھی معلوم نہ کر سکے گا کہ دراصل سردار کو کس نے ہلاک کیا، کیونکہ پولیس کے لوگ ہمارے علاوہ اور کسی پر شک و شبہ نہ کرے گا۔ ہماری بات اور کسی کو شبہ سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہوگی؟ ان دونوں کی بے گناہی کے متعلق جو مجھے یقین تھا، اس کے چاروں طرف شک و شبہ چھا گیا تھا۔ گلحان کی تجویز اگرچہ بظاہر سادہ اور نئی، مگر دراصل کافی حیرت انگیز تھی۔ اگر میں اس تجویز پر راضی ہو جاؤں تو گلحان اور پال کو فرار ہونے کے لیے پورا 1 ہفتہ مل سکتا تھا، شرط یہ کہ ان کا مقصد یہی ہو۔ اگر گلحان واپس نہ آیا، میں نے اس معاملے کا اظہار پولیس سے کیا تو مجرم کو امداد دینے، بالکل خود قتل میں شریک ہونے کا الزام مجھ پر عائد ہوتا تھا۔ اگر میں نے یہ بہانہ کیا کہ مجھے ان لوگوں پر شک و شبہ ابھی محسوس ہوا ہے تو کم از کم مجھ پر جہالت کا الزام لگایا جا سکتا تھا۔ اگر یہ دونوں بعد میں گرفتار ہوئے، انہوں نے اس باہمی معاہدے کا تذکرہ کیا تو اس صورت میں بھی قتل میں شریک ہونے کا الزام عائد ہو جاتا تھا۔ مجھے خیال آیا گلحان نے اپنے ہتھیار میرے حوالے کر کے ایک غیر معمولی چالاکی سے کام لیا۔ میں یہ دعویٰ بات میں نہیں کر سکتا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے دھمکا کر اس تجویز پر میری رضامندی حاصل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ایک زبردست چال بھی ہو سکتی تھی جس کا مقصد یہ ہوتا کہ میرا اعتماد حاصل کیا جائے۔ میں یہ کیسے جان سکتا تھا کہ ان دونوں آدمیوں کے پاس ابھی اور ہتھیار موجود ہیں جو کہ میرے انکار کی صورت میں وہ استعمال کریں گے؟ اس اچانک پھندے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے میں جلال کے پاس پہنچا۔ چاروں ریوالور کو میں نے اپنی جیبوں میں ڈالا۔ میں جلال کے اوپر جھکا۔ اس کا گوشت سرد تھا، لیکن اس میں موت کی حسوسی سردی نہ تھی۔ ایک بار پھر میں نے غور سے اس کا معائنہ کیا۔ اس مرتبہ مجھے اس کے قلب سے ایک انتہائی خفیف حرکت محسوس ہوئی۔ اس کے ذہن کے گوشے میں لعاب کا ایک بلبلا سا ظاہر ہونے لگا۔ جلال زندہ تھا۔ میں برابر اس پر جھکا رہا۔ میرا دماغ اس قدر تیزی سے کام کر رہا تھا کہ پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ جلال زندہ تھا بے شک، لیکن اس بات سے میری خطرناک حالت میں کوئی کمی نہ ہوئی، بلکہ خطرہ اور بڑھ گیا، کیونکہ اگر گلحان نے ہی جلال کے سینے میں زخم لگایا اور گلحان اور پال شریک کار تھے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ کیا یہ دونوں آدمی اب اپنے اس کام کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں گے جو کہ ان کے خیال میں پورا ہو چکا تھا؟ جلال زندہ ہوا اور اپنا حال بتانے اور ان دونوں پر الزام لگانے کے قابل تو ہو۔ اس صورت میں ان دونوں کو ایک ایسی موت کا سامنا ہوگا جو قانونی کارروائی سے پیدا ہونے والی موت سے زیادہ یقینی اور اٹل ہوگی۔ جلال کے ایک ہی حکم پر اس کے گروہ کے لوگ ان دونوں کا خاتمہ کر دیں گے، لہٰذا گلحان اور پال کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر جلال زندہ ہو تو اس کو مار ڈالیں، اور اسے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر مجبور ہوں گے کہ مجھے بھی ختم کر دیں۔ اس جھکی ہوئی حالت میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور ایک ریوالور بجلی کی طرح تڑپ کر باہر نکالتے ہوئے ان کی طرف تان لیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ تم دونوں، میں بولا۔ گلحان کے چہرے پر حیرت کون گئی اور شوفر کی صورت پر بدحاسی چھا گئی، لیکن ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ میں نے کہا، اس مکرانہ معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں گلحان، جلال مردہ نہیں، جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے تو خود بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس اعلان کا جو اثر ہوا اس کے لیے میں تیار نہ تھا۔ اگر گلحان سچا نہ تھا تو یقیناً ایک زبردست اداکار ضرور تھا۔ اچانک اس کا لمبا پتلا جسم سخت ہوا، اس کے چہرے پر ایک سرور اطمینان نمودار ہوا جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے بورے گالوں پر آنسو بہنے لگے، شوفر دسانو ہوا اور سسکیاں لے کر دعائیں پڑھنے لگا۔ میرے تمام شکوک کافور ہو گئے۔ میں یہ یقین نہ کر سکا یہ سب کچھ محض اداکاری ہے۔ ایک لحاظ سے میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ تم اپنے ہاتھ نیچے گرا سکتے ہو گلحان، میں نے کہا اور ریوالور پھر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ گلوکیر آواز میں بولا، کیا سردار زندہ رہ سکے گا؟ میں نے جواب دیا، میرا خیال ہے اس کے تمام امکانات موجود ہیں۔ اگر کوئی متعدی اثرات موجود نہیں تو مجھے اس کا یقین ہے۔ شکر خدا، گلحان نے زیر لب کہا اور بار بار اسی کو دہراتا رہا۔ ٹھیک اسی وقت کمار کمرے میں داخل ہوا اور ہم سب کو دیکھ کر حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ جلال کے سینے میں کوئی پراسرار ہتھیار بھونک دیا گیا ہے، میں نے اس کو بتایا۔
اس کی پوری تشریح میں بعد میں کروں گا۔ قلب کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جو غالباً دل کے اندر تک چلا گیا ہے۔ اس وقت اس کا اصلی مرض جذباتی صدمہ ہے۔ اب وہ اس کے اثرات سے آزاد ہو رہا ہے۔ اس کو ملحقہ کمرے میں لے جاؤ اور جب تک میں نہ آؤں اس کی نگہداشت کرتے رہو۔ مختصر طور پر میں نے بیان کیا کہ میں نے کیا اب تک کیا تھا اور فوری علاج کے لیے کچھ دوائیں تجویز کر دی۔ جب جلال وہاں سے ہٹا لیا گیا تو میں گلحان سے مخاطب ہوا۔ گلحان، میں نے کہا میں ابھی کسی سے کچھ نہ کہوں گا فی الحال، لیکن یہ لو تمہارے ریوالور موجود ہیں، میں تم کو وہ مہلت دے رہا ہوں جو تم نے مانگی تھی۔ اس نے ریوالور اٹھائے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہم یہ نہیں کہتا کہ ہمیں وہ بات جاننے کا خواہش نہیں جس نے آپ کو ہمارا تجویز مال لینے پر آمادہ کیا۔ وہ بولا لیکن آپ جو کچھ بھی کرے ہم کو سب منظور ہے، شرط یہ ہے کہ آپ سردار کو اچھا کر دے۔ کچھ لوگوں کو جلال کی حالت کی اطلاع دینی بے شک ضروری ہو گئی۔ میں نے جواب دیا میں یہ کام تم پر چھوڑتا ہوں، اگر کوئی اور پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ صرف اتنا جانتا ہوں کہ جلال میرے پاس آ رہا تھا، کار میں اس پر قلبی حملہ ہوا، تم اسے میرے پاس لائے اور اب میں اس کے قلبی حملے کا علاج کر رہا ہوں۔ اگر وہ مر گیا گلحان پھر وہ معاملہ دوسرا ہوگا، اطلاع کرنے کا کام ہم کرے گا۔ اس نے جواب دیا صرف 2 آدمی ایسے ہیں جن سے آپ کو ملاقات کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم اس گڑیوں کی دکان پر جائے گا اور اس مکار دیونما عورت سے حقیقت معلوم کر کے دم لے گا۔ اس کی آنکھیں ایک خوفناک عزم کے اثر سے محض لکیریں سی بن کر رہ گئی تھی، اس کے ہونٹ بھی نہیں۔ میں نے سختی سے کہا ابھی نہیں، ابھی تو تم اس جگہ پر صرف نگرانی رکھو، اگر وہ عورت باہر جائے تو معلوم کرو کہ کہاں جاتی ہے، اس لڑکی پر بھی سخت نگرانی کرو، اگر ایسا معلوم ہو کہ ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں کہیں اور کا ارادہ کر رہی ہے، فرار ہو رہی ہے، تو ان کو ایسا کرنے دو، لیکن ان کا تعاقب کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب تک جلال یہ بتلانے کے قابل نہ ہو کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا، اس وقت تک ان دونوں عورتوں میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے یا کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے ان کو خطرے کا احساس ہو جائے۔ بہت خوب، اس نے کہا، مگر بادل نہ ہنستا، تمہاری وہ گڑیا والی کہانی پولیس والوں کے لیے اتنی بھی قابل یقین ثابت نہ ہوگی جتنا کہ میرے زور یقین اور دماغ کے لیے ثابت ہوئی ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ ان لوگوں کو اس معاملے میں دخل دینے کا موقع مل جائے۔ جب تک جلال زندہ ہے پولیس کو اس معاملے میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس کو علیحدگی میں لے گیا اور بولا کہ تم کو شوفر پر یہ اعتماد ہے کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے گا؟ پال کی طرف سے آپ اطمینان رکھیے۔ وہ بولا بہرحال تم دونوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ خاموش رہے۔ وہ دونوں رخصت ہوئے۔ میں جلال کے کمرے میں پہنچا۔ اب اس کا قلب پہلے سے زیادہ قوی معلوم ہوتا تھا، اس کا تنفس کمزور مگر امید افزا تھا، اس کے جسم کا درجہ حرارت اگرچہ ابھی تک خطرناک حد تک کم تھا لیکن پہلے سے بہتر تھا۔ جیسا کہ میں گلحان سے کہہ چکا تھا، اگر کوئی متعدی اثرات موجود نہ ہوئے اور جس ہتھیار سے وہ زخم لگایا گیا تھا اگر اس پر کوئی زہر یا کسی خطرناک دوا کا اثر نہ تھا تو اب جلال کو زندہ رہنا چاہیے تھا۔ اسی رات کے بعد 2 بہت ہی خلی قسم کے شریف آدمی مجھ سے ملنے آئے، جلال کی حالت کے متعلق میری وضاحت کو سنتے رہے، پوچھنے لگے کہ کیا ان کو جلال کے دیکھنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ پھر اس کو جا کر دیکھا اور رخصت ہو گئے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام، کسی صورت میں بھی مجھے اپنی فیس کی طرف سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ضرورت ہو تو مشورے کے لیے بڑی سے بڑی فیس والے دوسرے ڈاکٹر کو بھی بلانے میں کوئی پس و پیش نہ کروں۔ اس کے جواب میں نے ان کو یقین دلایا کہ مجھے جلال کے صحت یاب ہونے کی بہت پختہ امید ہے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ خود ان کے اور گلحان کے علاوہ کسی کو بھی جلال کے دیکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس سلسلے میں مجھے زحمت سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے 2 آدمی کو یہاں نگرانی کے لیے بھیج دیں جو کہ کمرے کے دروازے کے باہر ہال میں بیٹھے رہیں گے۔ میں نے جواب میں کہا مجھے خوشی سے یہ منظور ہے۔ انتہائی قلیل وقت میں ہی 2 خاموش مستعد قسم کے آدمی آن پہنچے اور جلال کے کمرے کے دروازے پر اسی طرح پہرا دینے لگے جیسا کہ مکھرجی کے معاملے میں ہو چکا تھا۔ اس رات میرے خوابوں میں میرے چاروں طرف گڑیاں ناچتی رہی، معلوم ہوتا تھا وہ میرا تعاقب کر رہی ہیں، مجھے دھمکا رہی ہیں، میری نیند سکون اور راحت سے محروم رہی۔ صبح کی آمد کے ساتھ ساتھ جلال کی حالت میں کافی نمایاں اضافہ ہوا۔ گہری سد کے کسی عالم میں کوئی تغیر نہ تھا لیکن جسم کا درجہ حرارت فطری معیار تک آ گیا تھا اور تنفس کی رفتار اور حرکت قلب بالکل مطمئن کن تھی۔ اس نے اور کمار نے اپنے فرائض کو اس طرح تقسیم کر لیا کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی مستقل طور پر اس قدر قریب موجود رہے کہ نرسیں فوراً بلا سکے۔ ناشتے کے بعد پہلے دوپہر 2 پہرے داروں کی جگہ دوسرے آدمی آئے۔ رات کے 2 شریف اور خاموش ملاقاتیوں میں سے ایک شخص پھر آیا، جلال کی حالت کو دیکھا اور میری مطمئن کن رپورٹ سے نمایاں طور پر مسرور ہوا۔ گزشتہ رات جب میں بستر پر لیٹا تھا تو اس وقت ایک یہی خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ ممکن ہے جلال نے اپنی تلاش اور تحقیق کے سلسلے میں کوئی یادداشت مرتب کی ہو، لیکن اس وقت میں نے مناسب نہ سمجھا کہ جلال کی جیبوں کی تلاش ہی لوں۔ اب اس ملاقاتی کو دیکھ کر ذہن میں آیا کہ جلال کے پاس کوئی چیز ہے یا نہیں، اس کے معلوم کرنے کا یہ موقع بہت مناسب ہے۔
چنانچہ میں نے اپنی ملاقاتی کے سامنے یہ تجویز پیش کی، اگر جلال کی جیب میں کچھ کاغذات موجود ہوں تو ان کا معائنہ کرنا مناسب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بتایا کہ میں اور جلال باہم ایک خاص معاملے کی تحقیق میں مصروف تھے، اور جب جلال اس بیماری میں مبتلا ہوا اس وقت وہ اسی معاملے پر مجھ سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کے پاس کچھ تحریری یادداشتیں ایسی موجود ہوں جو میرے کام کی ہوں۔ میرا ملاقاتی رضامند ہو گیا۔ میں نے جلال کا اوور کوٹ اور سوٹ منگوایا، ہم دونوں نے اس کی تلاشی لینا شروع کی۔ ان میں کچھ کاغذات ضروری موجود تھے لیکن ہماری باہمی تحقیق کے متعلق کوئی چیز نہ تھی۔ البتہ اوور کوٹ کی اندرونی جیب میں سے ایک عجیب چیز دستیاب ہوئی۔ ایک پتلے سے فیتے کا ٹکڑا تھا، تقریباً 8 انچ لمبا، اور اس میں بے ترتیب فاصلوں پر 9 عدد گرہ لگی ہوئی تھی۔ یہ گرہ بھی عجیب تھی، جاننا پڑتا تھا کہ اگر کوئی گرہ کبھی پہلے دیکھی ہو۔ میں نے فیتے کا مطالعہ کیا، ایک ایسی بے چینی اور پریشانی کے ساتھ جو بالکل نمایاں ہونے کے باوجود قابل تشریح تھی۔ میں نے اپنی ملاقاتی کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں لا علمی اور پریشانی کی جھلک تھی۔ اچانک مجھے جلال کی توہم پرستی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ گھرا دار فیتا غالباً کوئی تعویذ، گھنٹا وغیرہ ہوگا۔ میں نے اس کو پھر اس کی جیب میں رکھ دیا۔ جب میں پھر تنہا ہوا تو میں نے اس کو باہر نکالا اور زیادہ غائر نظر سے اس کا معائنہ کیا۔ یہ فیتا انسانی بالوں کو گوند کر بنایا گیا تھا۔ بال عجیب قسم کے زردی مائل سیاہ تھے اور بلا شبہ کسی عورت کے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ہر ایک گرہ مختلف طریقے سے باندھی گئی تھی۔ اس کی بناوٹ پیچیدہ قسم کی تھی۔ ان کی شکل و صورت کے اختلاف اور باہم بے ترتیب فاصلے سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی لفظ یا جملہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان گھروں کا مطالعہ کرتے وقت مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک بند دروازے کے سامنے کھڑا ہوں جس کا کھولنا میرے لیے زندگی اور موت کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بالکل وہی احساس تھا جو مکھرجی کو مرتے دے کر ہوا تھا۔ ایک تاریک اور نامعلوم جذبے کے تحت میں نے یہ فیتا جلال کی جیب میں واپس نہ رکھا بلکہ میز کے اس دراز میں ڈالا جس کے اندر نرس کامنے کی دی ہوئی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ 3 بجے کے کچھ دیر بعد گلہان نے مجھے ٹیلی فون کیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے خوشی بھی زیادہ کوئی چیز محسوس ہوئی۔ کار میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کا جو افسانہ اس نے سنایا وہ اب دن کی روشنی میں اور بھی زیادہ بعید از عقل ہو گیا تھا، اور میرے تمام شکوک واپس آ گئے تھے، اور نوبت جہاں تک پہنچی کہ گلہان کے غائب ہو جانے کی صورت میں میری حالت جس قدر خطرناک ہو سکتی تھی اس پر میں نے نظر ثانی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جس خلوص اور خوشی کے ساتھ اب ٹیلی فون پر اس کو مخاطب کیا، اس میں میرے موجودہ احساسات کا رنگ نمایاں ضرور ہو گیا ہوگا، کیونکہ گلہان ہنسا اور آپ نے خیال کیا کہ ہم فرار ہو گیا ہوگا۔ یہی خیال تھا نا آپ کا؟ لیکن آپ ہم کو بھگا نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، آپ انتظار کیجئے اور دیکھیے ہم آپ کو کیا دکھاتا ہے۔ میں اس کی آمد کا انتظار بے صبری سے کرتا رہا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ ایک قوی ہیکل آدمی اور تھا، اور یہ آدمی کاغذ کا ایک بڑا سا تھیلا لیے ہوئے تھا۔ میں نے پہچانا یہ ایک پولیس کانسٹیبل تھا جو مجھے کبھی کبھی ساحلی شاہراہ پر مل جایا کرتا، لیکن میں نے اسے کبھی بغیر وردی نہیں دیکھا۔ میں نے ان دونوں کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ کانسٹیبل ایک کرسی کے کنارے بیٹھا، قدرے اعتراض کے ساتھ وہ کاغذی تھیلا اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے گلہان کی طرف دیکھا۔ اس کا نام شیر سنگھ ہے، گلہان نے کانسٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ آپ سے واقف ہے ڈاکٹر صاحب، پھر بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں لے آئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی بھلی بات نہ جانتا تو گلہان میں یہاں کبھی نہ آتا۔ شیر سنگھ نے کہا، میں جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی کھوپڑی میں دماغ ہے، دماغ۔ اس میں ہمارا انسپیکٹر کی طرح گوبر نہیں بڑا، درست بولتا ہے۔ ہم سمجھ گیا۔ گلخان نے کہا، ڈاکٹر صاحب تم کو نسخہ لکھ دے گا، مجھے نسخے وسخے کی ضرورت نہیں ہے ہان بابا، سمجھے؟ شیر سنگھ نے گرج کر کہا، میں نے یہ سارا کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے کہ میں نشے میں تھا یا پاگل تھا تو میں انسپیکٹر کی طرح ان کو بھی کھڑی کھڑی سنا دوں گا، سمجھے گلہان؟ بڑھتے ہوئے استجاب کے ساتھ میں یہ باتیں سنتا رہا۔ باقی تم زیادہ گرم کیوں ہوتا ہے؟ گلہان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، سمجھے تم ہم سے مت بولے گا، ہم تو تمہارا یقین کرتا ہے، تم نہیں جانتا بابا کہ ہم تمہارے بات کا کس قدر اور کیوں یقین کرنا چاہتا ہے۔ اس نے میری طرف ایک پرسرت نظر ڈالی اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کانسٹیبل کو وہ میرے پاس کسی بھی مقصد سے لایا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جدال کے متعلق اس نے کانسٹیبل کو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر کہ جب ہم نے آپ کو بتایا کہ گڑیا اس کار میں سے کود کر بھاگ گیا تو آپ نے ہم کو جالیا سمجھا۔ گلہان بولا، ہم نے دل میں سوچا چلو کوئی بات نہیں، ممکن ہے وہ گڑیا زیادہ دور نہ گیا ہو، ممکن ہے وہ قدرے بہتر قسم کا مشینی گڑیا ہو، کچھ بھی ہو، وہ کچھ دور بھاگا ضرور تھا، بس ہم کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جس نے گڑیا کو دیکھا ہو۔ آج صبح ہمارا ملاقات شیر سنگھ سے ہوا، اس نے ہم کو بتایا۔ ہاں اب تم بتاؤ شیر سنگھ، وہی جو ہم کو تم نے بولا تھا۔ شیر سنگھ نے جلدی جلدی اپنی آنکھوں کو جھکایا، تھیلے کو احتیاط سے ذرا سا ہٹایا اور بتانا شروع کیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہی کہانی بار بار دہرا چکا ہے اور غالباً ایسے لوگوں کے سامنے دہرا چکا ہے جنہوں نے اس کی بات کو ذرا بھی ہمدردی سے نہیں سنا۔
کیونکہ بولتے بولتے وہ کبھی کبھی میری طرف خریفانہ نظر سے یا محلفانہ انداز سے دیکھنے لگتا۔ یہ قصہ آج رات کے 1 بجے کا ہے، شیر سنگھ نے بیان کیا۔ میں اپنی گشت پر جا رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کو چلاتے ہوئے سنا، مدد مدد، قتل قتل، ارے اسے دور ہٹاؤ۔ وہ چلا رہا تھا، میں دوڑ کر وہاں پہنچا، دیکھا وہاں ایک شریف آدمی بینچ کے اوپر نیچے ناچ رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اپنی لاٹھی اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ڈالی، اس نے جھک کر دیکھا اور سیدھا میری گود میں آ پڑا۔ اس کی سانس کی ذرا سی ہوا میری ناک میں پہنچی تو میں سمجھا کہ میں اس تماشے کا کارن سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اس کو کھڑا کیا اور کہا، اب ہوش میں آؤ، یہ نشہ جلد ہی ہرن ہو جائے گا، بتاؤ تم کہاں رہتے ہو؟ میں تمہیں گاڑی میں بٹھا دوں گا یا تم چاہو تو ہاسپٹل میں پہنچا دوں، اگر ہوش میں نہ آئے تو جیل خانے کی ہوا کھانی پڑے گی۔ وہ مجھے پکڑے ہوئے کھڑا رہا اور کانپتا رہا، پھر بولا، کیا تم سمجھتے ہو میں نشے میں ہوں؟ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ میری نظر اس کے چہرے پر پھر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ نشے میں نہ تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ نشے میں رہا ہو لیکن اب ایسا نہ تھا۔ اچانک وہ بینچ پر گر پڑا، اپنا پتلون اوپر اٹھا کر اپنے موزے نیچے گھسیٹے اور میں نے دیکھا کہ 1 درجن چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بولا، شاید اب تم یہ کہہ دو کہ یہ کام بھی شراب نے ہی کیا ہے۔ میں نے ان سراہوں کو غور سے دیکھا، ان کو چھو کر دیکھا، یہ سچ مچ خون تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص بار بار اس کے سوئیاں چھیدتا رہا ہے۔ غیر اختیاری طور پر میری نظر گرہان کی طرف اٹھی، اس نے مجھ سے آنکھیں چار نہ کی، وہ محویت سے ایک سگریٹ انگلیوں میں گما رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کس شیطان نے زہم لگائے تمہارے؟ اس پر وہ بولا، یہ کام گڑیا نے کیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ میں نے پھر گلخان کی طرف دیکھا، اس مرتبہ اس نے میری طرف ایک خبردار کو نظر ڈالی۔ شیر سنگھ نے میری طرف آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، وہ بولا، یہ کام گڑیا نے کیا؟ وہ کہتا تھا، یہ کام گڑیا نے کیا۔ گلخان ہنس دیا اور شیر سنگھ نے اپنی آنکھیں میری جانب سے ہٹا کر اس کی طرف چمکائی۔ میں نے عجلت سے کہا، میں سمجھ گیا ہوں شیر سنگھ، اس شخص نے تم سے بیان کیا کہ وہ زخم گڑیا نے لگائے۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں؟ شیر سنگھ نے تیز سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں یہی بتایا۔ میں نے جواب دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ میں نشے میں تھا، اسی لیے میں نے اس شخص کی بات کا یقین کیا۔ وہ بولا، اس کوبر کا دماغ رکھنے والے انسپیکٹر نے بھی یہی کہا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے اسے عجلت سے یقین دلایا۔ شیر سنگھ کرسی کی پشت سے سہارا لے کر بیٹھا اور بولا، میں نے شرابی سے پوچھا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ وہ بولا، کس عورت کا نام؟ میں نے جواب دیا، وہی گڑیا، اور کون؟ تمہارا مطلب کسی گوری چٹی فرنگن سے ہی ہے نا؟ اپنے کپڑوں میں سوئیاں اور کوئی عورت نہیں لگاتی، حملہ کرنے کے لیے ایک فرنگن ہی اپنا پن استعمال کرتی ہے، باقی دنیا کی سب عورتیں خنجر سے کام لیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، نہیں بھائی، وہ تو سچ مچ ایک گڑیا تھی، ایک چھوٹی سی پتلی سی مرد کی صورت کی۔ گڑیا سے میرا مطلب گڑیا ہی ہے۔ میں چلا جا رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہا تھا۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ میں نے تھوڑی سی پی رکھی تھی، لیکن وہ اتنی نہ تھی کہ میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں جاڑیوں میں ادھر ادھر چھڑی گھما رہا تھا۔ اتفاق سے میری چھڑی ہاتھ سے چھوٹ کر اس سامنے والی جاڑی میں گر پڑی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا تو وہاں مجھے گڑیا نظر آئی۔ وہ ایک بڑی سی گڑیا تھی اور کچھ اس طرح سمٹی ہوئی پڑی تھی جیسے کسی کے ہاتھ سے وہاں گر پڑی ہو۔ میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی میں نے اس کو چھوا، گڑیا سہا اچھل پڑی، گویا میں نے اسپرنگ دبا دیا ہو۔ وہ ٹھیک میرے سر کے اوپر سے کود گئی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا اور جھک کر دیکھنے لگا کہ گڑیا کہاں ہے۔ اسی وقت مجھے اپنی پنڈلی میں ایک بے پناہ درد محسوس ہوا، جیسے کسی نے کوئی چیز جھونک دی ہو۔ میں اچک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے وہی گڑیا موجود تھی اور اپنے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی لیے ہوئے دوسرا حملہ کرنے کو تیار تھی۔ یہ سن کر اس شرابی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی بڑا بھاری مچھر یا کیڑا مکوڑا دیکھا ہو۔ وہ فوراً بولا، مچھر کو ڈالو جہنم میں۔ ارے صاحب، وہ ایک گڑیا تھی اور ایک بڑے سے پن سے مجھ پر حملہ کر رہی تھی۔ یہ گڑیا کوئی 2 فٹ اونچی تھی، اس کی آنکھیں سیاہ تھی اور وہ میری طرف دیکھ کر ایسے مسکرا رہی تھی کہ میرا خون خشک ہوا جاتا تھا، اور جب میں حیرت زدہ دم بخود کھڑا تھا تو اس نے پھر پن مجھے چبویا۔ میں کود کر بینچ پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر گڑیا چاروں طرف ناچتی رہی، پھر کود کر بینچ پر آئی اور پھر حملہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے مار ڈالا چاہتی ہے اور میں پوری طاقت سے چلانے لگا۔ تب تم یہاں آئے اور گڑیا ان جھاڑیوں میں غوطہ لگا کر غائب ہو گئی۔ خدا کے لیے تم میرے ساتھ چلو جب تک مجھے گھر جانے کے لیے گاڑی نہ مل جائے، کیونکہ میں تم سے چھپانا نہیں چاہتا کہ میں اپنی ہڈیوں کی گہرائیوں تک سہما ہوا ہوں۔ 1 منٹ توقف کے بعد شیر سنگھ نے پھر کہنا شروع کیا۔ میں اس شرابی کو بازو کا سہارا دے کر لے چلا اور سوچنے لگا کہ شراب کی لال پری بھی آدمی کو کیا کیا تماشا دکھاتی ہے، مگر پھر بھی میں اس چکر میں تھا کہ اس کی ٹانگ میں یہ سوراخ کیسے پیدا ہو گئی۔ ہم پارک سے نکل کر شاہراہ پر آئے۔ شرابی اب تک کانپ رہا تھا اور میں کسی ٹیکسی کو روکنے کی فکر میں انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک پاگل عورت کی طرح وہ خوفزدہ آواز میں چلا اٹھا، وہ جا رہی ہے گڑیا، دیکھو وہ سامنے۔ میں نے اس کی اشارے کی طرف دیکھا
تو واقعی مجھے کوئی چیز پہلو کی ایک سڑک سے نکل کر شاہراہ پر جاتی ہوئی نظر پڑی۔ روشنی زیادہ اچھی نہ تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کوئی بلی ہے یا شاید کوئی کتا ہے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹی سی کار آ کر رکی۔ وہ شاید بلی ہو یا کتا، بہرحال وہ اس کار کی طرف جاتی معلوم ہوئی۔ شرابی ابھی تک چلا رہا تھا اور میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا بلا ہے، جبکہ یکایک ایک بڑی سی موٹر کار آندھی کی طرح دوڑتی ہوئی شاہراہ سے گزری۔ وہ کار اس شہر سے ٹکرائی مگر رکی نہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنی سیٹی منہ تک لے جاؤں وہ بڑی کار غائب ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ چیز ہاتھ پاؤں سے ٹپک رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا میں اس کی تکلیف کو ختم کر دوں گا، اور میں اپنی لاٹھی سنبھال کر اس طرف دوڑا۔ جیسے کہ میں نے ایسا کیا وہ چھوٹی سی کار جو دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی ایک دم سٹارٹ ہوئی اور ہوا کی طرح روانہ ہو گئی۔ میں اس چیز کے پاس پہنچا جس سے بڑی کار ٹکرائی تھی اور اس پر نظر ڈالی۔ یہ کہہ کر کانسٹیبل نے اپنا تھیلا نیچے رکھا، اوپر کا حصہ کھولا اور وہ چیز جو میں نے دیکھی یہ تھی۔ وہ بولا، تھیلے میں سے اس نے گڑیا باہر نکالی۔ اسے اب گڑیا کہیں، وہ حصہ جو گڑیا کا بچ گیا تھا۔ موٹر کار اس کو بالکل پیچھے سے کچلتی ہوئی گزر گئی۔ ایک ٹانگ غائب تھی، دوسری ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور سڑک کی گرد سے آلودہ تھی۔ یہ گڑیا تھی، لیکن اسے دیکھ کر ایک کچلے ہوئے مسا شدہ بونے کا شبہ ہوتا تھا۔ اس کی گردن اس کے سینے پر بے جان ڈھیلی لٹکی ہوئی تھی۔ گل خان نے قدم آگے بڑھایا اور گڑیا کا سر اوپر اٹھایا۔ میں نے غور سے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اپنی کھوپڑی چٹکتی اور دل کی حرکت سست ہوتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ گڑیا کا چہرہ جو اس وقت میری طرف دیکھ رہا تھا، سیاہ آنکھوں والا چہرہ، یہ بالکل مکھرجی کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک انتہائی شفاف نقاب کی طرح اس شیطانی مسرت کا عالم طاری تھا جو کہ میں نے مکھرجی کے چہرے پر اس وقت دیکھی تھی جبکہ موت نے اس کے قلب کی حرکت کو بند کر دیا تھا۔ جب میں گڑیا کو حیرت زدہ تک رہا تھا تو شیر سنگھ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ پر اس کی اثرات کو دیکھ کر مطمئن معلوم ہوتا تھا۔ بڑی بھیانک چیز ہے یہ، ہے نا؟ وہ بولا۔ ڈاکٹر صاحب اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں گلحان؟ میں نے کہتا تھا کہ ڈاکٹر شاہد ایک اچھا دماغ رکھتے ہیں۔ وہ گڑیا کو اپنی زانوں پر لے کر بیٹھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کوئی جادوگر ایک جادو کا پتلا لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر اس وقت گڑیا کے قدرے مسکراتے ہوئے منہ سے شیطانی کہکہا نکل پڑتا تو مجھے کوئی حیرت نہ ہوتی۔ اب میں باقی حال بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، شیر سنگھ نے کہا۔ میں وہاں کھڑا ہوا، گڑیا کو دیکھتا رہا اور پھر اسے اٹھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شیر سنگھ بھیا، اس گڑیا میں کوئی گڑبڑ جالا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اس کا شرابی کا کیا ہوا؟ وہ اسی جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں میں نے اس کو چھوڑا تھا۔ میں اس کے پاس آیا تو وہ بولا، یہ وہی گڑیا ہے نا جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ وہی گڑیا ہے۔ میں نے اسے کہا، بھائی صاحب یہ بات کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ اب تم کو میرے ساتھ چل کر انسپیکٹر صاحب کو یہ سب باتیں بتانا ہوں گی جو تم نے مجھے بتائی، اور ان کو اپنی ٹانگیں دکھانا ہوں گی۔ شرابی نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس بلا کو مجھ سے دور رکھو۔ اس کے بعد ہم دونوں کو توالی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں انسپیکٹر اور کچھ دوسرے افسر اور سپاہی موجود تھے۔ میں نے جا کر وہ گڑیا انسپیکٹر کی میز پر رکھی اور بولا، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے شرابی سے کہا، انسپیکٹر صاحب کو اپنی ٹانگیں دکھاؤ۔ انسپیکٹر نے مسکرا کر کہا، کیوں؟ کیا ان کی ٹانگیں بہت خوبصورت ہیں؟ شرابی نے اپنا پتلون اوپر اٹھایا اور انسپیکٹر کو زخم دکھائے۔ گوبر دماغ والا انسپیکٹر بولا، یہ زخم کیسے اور کس نے لگائے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شرابی نے کہا، یہ اس گڑیا نے لگائے۔ انسپیکٹر شرابی کے چلانے کے بارے میں بتایا۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا، جو کچھ میں نے دیکھا، سب بیان کیا۔ دوسرے تمام افسر کہے لگانے لگے، سپاہی ہنسنے لگے، مگر انسپیکٹر کا چہرہ لال ہوا اور وہ بولا، تم مجھے الو بنانا چاہتے ہو شیر سنگھ؟ میں نے کہا کہ میں وہی بتا رہا ہوں جو اس شخص نے مجھے بتایا اور جو میں نے خود دیکھا، اور یہ گڑیا سامنے موجود ہے۔ میں تمہارا سانس سونگھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اب سارا قصہ ختم ہوا، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ شرابی کے پاس ایک بوتل تھی اور میں نے بھی اس میں سے 1-2 گھونٹ پی لیے تھے، صرف 1-2 گھونٹ، لیکن میری سانس میں بو موجود تھی۔ انسپیکٹر نے سونگ کر کہا، میرا پہلے ہی یہ خیال تھا، بڑے لاپرواہ ہو تم۔ اس کے بعد انسپیکٹر نے شرابی پر چیخنا چلانا شروع کیا، بڑے شریف بنے پھرتے ہو، ہمارے شہر کے لیے تم واقعی قابل فخر شہری ہو۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے تھے؟ یہی نہ کہ ایک اچھے کانسٹیبل کو خراب کرو اور مجھے دھوکہ دو۔ تم نے یہ پہلی بار ایسا کیا ہے، مگر اب دوسری بار ایسا کرنے کا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ بند کر دو اس شخص کو حوالات میں، اور اس کمبخت گڑیا کو بھی اسی کے ساتھ بند کر دو تاکہ دل بہلاتی رہے۔ یہ سن کر وہ شرابی خوف سے چلایا اور فرش پر گر پڑا۔ وہ بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ انسپیکٹر بولا، احمق کہیں گا، یہ بیوقوف خود اپنے جھوٹ پر یقین رکھتا ہے، اس کو ہوش میں لے آؤ اور یہاں سے جانے دو۔ اس کے بعد انسپیکٹر نے مجھ سے کہا، اگر تم ایک اچھے آدمی نہ ہوتے شیر سنگھ تو میں غلطی پر تمہاری کافی خبر لیتا۔ چلو یہ اپنی گڑیا اٹھاؤ اور گھر جاؤ، میں تمہارے گشت پر دوسرا آدمی بھیج دوں گا، کل تمہاری چھٹی رہے گی تاکہ تم اچھی طرح ہوش کا سبق لے سکو۔ میں نے کہا، بہت بہتر، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ واقعی دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے سپاہیوں کی طرف مڑ کر کہا، تم سب جاؤ جہنم میں۔
اس وقت وہاں سبھی ہنس رہے تھے، ہنستے ہنستے دوہرے ہوئے جاتے تھے۔ اس پر میں نے انسپیکٹر سے بھی کہہ دیا مجھے تم برخاست کر دو یا نہ کرو، مگر میں نے تم سے کہوں گا کہ تم بھی جاؤ جہنم میں۔ لیکن وہ سب ہنستے ہی رہے، اس لیے میں نے گڑیا کو اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ شیر سنگھ نے ایک مختصر وقفے کے بعد پھر کہنا شروع کیا، میں گڑیا کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی کیسری کو سب حال بتایا۔ کیسری کیا کہتی ہے، میرے خیال میں ہمیشہ سے ہی عقل سے بہرے رہے ہو، لیکن آج تو تم نے غضب ہی کر دیا۔ چھڑیاں چلانے والی گڑیا کی بھی ایک ہی رہی۔ اس پر مزید یہ کہ انسپیکٹر کو خفا کر بیٹھے۔ کوئی تعجب نہیں کہ اب بڑے گھر کی سیر بھی کرنی پڑے۔ ان بچوں کا کیا ہوگا آخر؟ جاؤ اپنے بستر پر جا کر لیٹو اور نیند سے نشہ ہرن کرو اور اس گڑیا کو کوڑے پر پھینک دو۔ بیوی کی یہ باتیں سن کر میرے ہاتھ ٹھکانے ہوئے، لیکن میں نے گڑیا کو کوڑے پر پھینکا نہیں بلکہ اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ملاقات گلحان سے ہوئی، ان باتوں کو اسے نہ جانے کیسے کچھ سنگل نہ گئی۔ میں نے ان کو حال بتایا اور یہ مجھے یہاں لے آیا۔ معلوم نہیں اس سے اس کا کیا مقصد ہے۔ تم چاہو تو میں انسپیکٹر سے کچھ کہہ دوں، میں نے کہا۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے معقول جواب دیا۔ اگر آپ اسے کہیں گے کہ شرابی ٹھیک کہتا تھا اور میں ٹھیک کہتا ہوں اور میں نے واقعی گڑیا کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا تو انسپیکٹر کیا خیال کرے گا؟ وہ سوچے گا آپ بھی اتنے ہی پاگل ہیں جتنا کہ میں، اور اگر آپ یہ تشریح کریں گے کہ میں صرف 1 منٹ کے لیے پاگل ہو گیا تھا تو وہ لوگ مجھے ہاسپٹل بھیج دیں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی ہمدردی کا احسان مند ہوں، لیکن اب میرے لیے یہی طریقہ باقی ہے کہ اس معاملے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہوں اور اپنی عزت اپنے ہاتھ رکھوں، اور اگر کوئی زیادہ چپٹا کرے تو میں ایک آدھ ہاتھ رسید کر دوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے بڑی مہربانی سے میری باتیں سنی، اب میری طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ شیر سنگھ ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بولا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس شرابی نے جو کچھ دکھایا، میں نے جو کچھ دیکھا، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس شرابی کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے احتیاط سے جواب دیا۔ رہی بات تمہاری، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ گڑیا وہاں سڑک پر پڑی ہوئی ہو اور جب موڑ کا کار ادھر سے گزری تو ٹھیک اسی وقت کوئی بلی یا کتا سڑک کے اس پار دوڑا ہو۔ وہ بلی یا کتا تو بچ گیا، لیکن اس کی اس حرکت سے تمہاری توجہ گڑیا کی طرف مبذول ہوئی اور تم نے سوچا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ ہلا کر میری بات کو روک دیا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بولا، آپ کی فیس کے طور پر میں یہ گڑیا آپ کے پاس ہی چھوڑے جاتا ہوں۔ کافی شان اور نمایاں اطمینان کے ساتھ شیر سنگھ کمرے میں چلا گیا۔ گلحان خاموش ہنسی کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں نے گڑیا کو اٹھایا، میز پہ رکھا۔ میری نظر گڑیا کے چلاک کینہ پرور چہرے پر پڑی اور میرے دل نے ہنسنا قبول نہ کیا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے نرس کامنی والی گڑیا کو میز کی دراز سے نکالا اور دوسری گڑیا کے قریب رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ گردہ فریتا نکالا اور ان دونوں کے درمیان میں رکھ دیا۔ گلحان میرے پہلو میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سیٹی نکل گئی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ڈاکٹر صاحب؟ اس نے فیتے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے اس کو سب حال بتایا۔ اس نے ایک بار پھر حیرت سے سیٹی سے بچائی۔ قطعی یقینی بات کہ سردار کو علم نہ تھا کہ یہ فیتا اس کے پاس ہے۔ وہ بولا، جانے یہ کس نے اس کی جیب میں رکھا؟ یقیناً یہ اسی دیونما عورت کا کام ہے، مگر کیسے؟ یہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ اس فیتے کے بارے میں اور کس کے؟ اس نے فیتے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ فیتا نہیں، جادو کرنی کا ہار ہے۔ ہمارے سرحدی علاقے میں یہی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ نہایت خراب سحر ہے ڈاکٹر صاحب۔ جادو کرنی اس کو آدمی کے قبضے میں چپکے سے رکھ دیتی ہے اور پھر وہ آدمی اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فیتے کے اوپر جھکا اور بولا، بے شک یہ ساحرہ کا ہار ہے۔ 9 عدد گرا اور عورت کا بال، اور یہ سردار کی جیب میں تھا۔ فیتے پر نظریں جمائے وہ کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کو اٹھانے کی اس نے کوئی کوشش نہ کی۔ اسے اٹھاؤ اور قریب سے دیکھو گلحان، میں نے کہا۔ مجھے تو آپ معاف رکھیے، وہ ایک دم پیچھے ہٹ کر بولا۔ میں آپ کو بتاتا ہے یہ خراب جادو ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں برابر توہم پرستی کے اس قہرے کو محسوس کر کے برہم ہوتا جا رہا تھا، جو کہ ہر لمحے میرے چاروں طرف اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اب میرے صبر و ضبط کا پیمانہ چھلک پڑا۔ دیکھو گلحان، میں نے گرم ہو کر کہا، کیا تم مجھے بقول شیر سنگھ الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہر مرتبہ جب میری ملاقات تم سے ہوتی ہے تو مجھے عقل و یقین کے خلاف ایک نئی بدتمیزی کا تماشا دیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تمہاری وہ موٹر والی کار گڑیا، اس کے بعد شیر سنگھ، اور اب یہ جادو کرنے کا ہار۔ آخر تمہارا کیا مقصد ہے؟ اپنی تنگ ہوتی آنکھوں سے اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے رخساروں کی اونچی ہڈیوں پر ایک ہلکی سرخی دوڑ گئی۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ معمول سے زیادہ لفظوں کو کھینچتے ہوئے بولا، اور یہ کہ ہمارا سردار اپنے قدموں سے چلنے لگے۔ اس کے بعد ہم اس کا دماغ کچلنا چاہتا ہے جس نے سردار پہ حملہ کیا۔ رہا شیر سنگھ، تو کیا آپ یہ خیال فرماتا ہے کہ وہ مکاری کر رہا تھا؟ میرا یہ خیال نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب جلال کے سینے پر زخم لگا تو تم ہی اس کے پہلو میں کار کے اندر موجود تھے۔ پھر مجھے یہ بھی تعجب ہے کہ تم نے اس قدر جلد شیر سنگھ کو کیسے تلاش کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پوچھا۔
مطلب یہ ہے کہ تمہارا وہ شرابی شخص غائب ہو چکا ہے۔ میں نے جواب دیا، مطلب یہ کہ بالکل ممکن ہے وہ تمہارا ہی کوئی شریکی کار ہو، مطلب یہ کہ شیر سنگھ کو جس تماشے نے اس قدر متاثر کیا وہ ممکن ہے محض ایک مکاری کا ناٹک ہو، اور سڑک پر پڑی ہوئی وہ گڑیا اور عین وقت پر وہ دوڑتی ہوئی موٹر کا ظاہر ہونا سب کچھ ایک ہوشیاری سے بنائے ہوئے منصوبے کا ہی حصہ ہو، جس کا مقصد وہ نتائج پیدا کرنا ہو جو کہ پیدا کیے جا چکے ہیں۔ یہ صرف تمہارا اس شوفر کا یہی کول ہے کہ کل رات اس وقت جب تم یہاں موجود تھے کار میں کوئی گڑیا موجود نہ تھی۔ مطلب یہ کہ اچانک میں رک گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ میں گلحان پر دراصل غصے کی بارش کر رہا تھا جو کہ میری لا علمی اور بیچارگی نے پیدا کر دیا تھا۔ آپ کا جملہ ہم مکمل کیے دیتا ہے، وہ بولا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام شرارت کے پیچھے جو شخص ہو سکتا ہے وہ ہم ہیں۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور عضلات تن گئے۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم آپ کو پسند کرتا ہے ڈاکٹر، وہ بولا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جانتا ہے آپ سردار کا دوست ہے۔ سب سے اچھا بات یہ ہے کہ شاید آپ ہی ایک ایسا انسان ہے جو سردار کی کوئی مدد کر سکتا ہے، ورنہ گلحان، میں بولا، مجھے افسوس ہے، بے حد افسوس، اس لیے نہیں کہ میں نے کیا کہا بلکہ اس لیے کہ مجھے مجبوراً ایسا کہنا پڑا۔ کچھ بھی ہو، شک و شبہ تو موجود ہی ہے، اور یہ شک و شبہ معقول بھی ہے۔ تمہیں اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا، تم سے یہ بات چھپانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔